Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the channel. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn Surah Ikhlas with Tajweed. So let's start. First of all, we have to read Tasmiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul हुवल्लाहु। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं हुवल्लाहु, हुवल्लाहु। ये गलत है, ये तरीक़ा गलत है। इसको हमने पढ़ना है हुवल्लाहु, लाम को पुर पढ़ना है। अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम इसको हुवल्लाहु क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि नूरानी कायदे में तख्ती नंबर 16 में लफ्ज़ अल्लाह का कायदा है। लफ्ज़ अल्लाह का कायदा क्या है कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के माने क्या होते हैं? यानी अल्लाह ताला का लफ्ज़। ये है लफ्ज़ अल्लाह। लफ्ज़ मीन्स होता है एक वर्ड, लफ्ज़ मीन्स होता है वर्ड, और ये एक वर्ड है। वर्ड लेटर्स से मिलके बनता है और लफ्ज़ हरूफ से मिलके बनता है। तो इससे पहले आप देखिए ज़बर आ रहा है वाऊ के ऊपर, वाऊ लाम ज़बर वल। लफ्ज़ अल्लाह का ये लाम है जिस पे तशदीद है, इससे पहले वाऊ पे ज़बर आ रहा है, इसलिए हम लाम को पुर पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 16 के अकॉर्डिंग लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। अब मान लीजिए या लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाऊ पे ज़ेर होता तो हम पढ़ते विल्ला, यहाँ पे हम विल्ला पढ़ते, नॉट विल्ला। विल्ला गलत हो जाता। तो नूरानी कायदा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक एक रूल को प्रॉपर फॉलो करते हुए पढ़ना चाहते हैं तो वैसी पढ़ाई आपको सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट में मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हुवल्लाहु। एक चीज़ और, मान लीजिए लिखा है अल्लाह, लेकिन वो लफ्ज़ अल्लाह नहीं है, लाम अलिफ ज़बर ला है, उससे पहले है हमज़ा, तो उस कंडीशन में हम अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह नहीं, क्योंकि तख्ती नंबर 16 में है लफ्ज़ अल्लाह से पहले। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है तो हम लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। अगर कोई और अल्लाह लिखा हुआ है, जैसे कि है ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह से पहले ला जो है स्टार्टिंग में, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है तो हम अल्लाह ही पढ़ेंगे। अहद। अब अहद पे हमने दाल पे कलकला किया, क्यों किया? क्योंकि हमने सांस तोड़ी। सांस क्यों तोड़ी? तख्ती नंबर 17 आयत नंबर 1 के अकॉर्डिंग सांस तोड़ी है। कैसे? आयत नंबर 1 में क्या है? आयत नंबर 1 में है ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो। यहाँ पे देखिए दो पेश है, आगे की कंडीशन क्या है? तो आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस तोड़ें। तो यहाँ हमें दो पेश पे सांस तोड़नी थी तो हमने दाल को साकिन कर दिया। जब हमने दाल को साकिन किया तो दाल पे आ गया जज़्म। अब जब दाल पे जज़्म आया तो तख्ती नंबर 11 का कायदा अप्लाई हो गया। अब तख्ती नंबर 11 में क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि क्या है। तख्ती नंबर 11 है लफ्ज़ कलकला का कायदा। तख्ती नंबर 11 कलकला, हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ तौबा जीम दाल। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। अब यहाँ दाल पे जब हमने सांस तोड़ी तो दाल हो गया साकिन, हा दाल ज़बर हद। जब दाल पे साकिन आया तो तख्ती नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमने दाल पे कलकला कर दिया। अगर आपको बारीकी से पढ़ना है तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं आपको ऐसी पढ़ाई नहीं मिलेगी इतनी डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले एक बार इस आयत को हम पूरा पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अब यहाँ पे अल्लाह हमने पढ़ा। अब देखिए तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आया, हमने लाम को पुर पढ़ा अल्लाह।
اللہ الصمد بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، یہ ہے غلط. اس کو ہمیں اللہ کو ہمیں پر پڑھنا ہے. اللہ الصمد، صاد پہ تشدید ہے تو آپ کو 2 حرف کے تاخیر کے برابر سختی کرنی چاہیے. 2 حرف پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی سختی صاد پہ کرنی ہے. اور دال پہ آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ ہم سانس توڑیں گے، اور یہاں پہ اس کے بعد تختی نمبر 11 کا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا اور قلقلہ ہوگا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب آپ سوچ رہے ہوں گے لم یلد پہ ہم نے سانس کیوں نہیں توڑی، جبکہ یہاں پہ لام الف بھی ہے 5 بھی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے لام الف اور 5 یہ ہے کیا؟ یہ ہے علامات وقف. علامات مینس ہوتا ہے نشانیاں، وقف مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھہرنے کی نشانی ہے یہ لام الف اور 5. اگر آپ نے نورانی قاعدہ تختی نمبر 26 پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہے. اگر نہیں پڑھا ہے تو وہ آپ کو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے کے ہی پتہ چلے گا. ویسے لام الف کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تشریح ہے، وہ یہ ہے: لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا. یعنی کہ اگر کسی آیت پر ہے تو اگر آپ چاہیں تو ٹھہر بھی سکتے ہیں، چاہیں تو نہ ٹھہرے. جس طرح آپ یہ دیکھیے اللہ الصمد کے بعد گول نشان ہے، اس کے اوپر آپ کو زیادہ تر لام الف دکھے گا. یہاں آپ ٹھہریں یا ملا کے پڑھیں کوئی دقت نہیں ہے. اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا لم یلد اور ولم، اس کے بیچ میں اگر لام الف ہوتا اکیلا تو ہم یہاں پہ سانس نہیں توڑتے تو میننگ چینج ہو جاتی. اب یہ ہے 5 کی تشریح ہے، ڈیفینیشن ہے. یہ مثل گول نشان کے حکم کے ہیں. مثل گول نشان کے حکم کے مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ اس کے حکم کے ہیں. گول نشان از اکول ٹو 5. اب گول نشان کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ گول نشان اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے. جہاں پہ بھی گول نشان ہے آپ کو 100% سانس توڑنی ہے، نہیں توڑیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے. اب کہیں پہ 5 ہوگا تو بھی گول نشان ہی کے حساب سے ہم کو سانس توڑنی، کیونکہ یہ دونوں سیم ہے، شکل ڈیفرنٹ ہے. اب لام الف آیا ہے، لام الف یہ 5 کے اوپر آیا ہے. ایک اور ڈیفینیشن ہے: جہاں کئی علامات ہوں وہاں اوپر والی پر عمل بہتر ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب ہم کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ نورانی قاعدے میں سب آپ کو ملے گا. تختی نمبر 26 میں ہے جہاں کئی علامات ہوں وہاں اوپر والی پر عمل بہتر ہے. تو یہاں پہ ایک سے زیادہ ہیں یعنی کہ کئی ہیں، تو لام الف کو ہم فالو کریں گے اور لم یلد کو ملا کر پڑھیں گے. لم یلد ولم یولد. اب یہ دیکھیے گول نشان کے اوپر لام الف آیا ہے، چاہے تو ہم یہاں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہم سانس توڑ سکتے ہیں. دونوں کنڈیشن صحیح ہیں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سانس بھی توڑ سکتے ہیں. ولم یکن لہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ نون ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اتنی ڈیٹیل میں کوئی بتائے گا بھی نہیں. تو سمجھیے یہاں پہ قاعدہ ہے تختی نمبر 24 کا، نورانی قاعدہ میں ہے. کیسے ہے؟ تختی نمبر 24 ادغام یرملون. حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ حروف ادغام ہیں. کنڈیشن کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے. اب یہاں پہ نون ساکن دیکھیے ہے، کنڈیشن پہلی مل گئی ہم کو. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو، نون دوسرے کلمے میں آئے. یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے لام دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. تو اس کنڈیشن کے اکارڈنگ ہم کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنا چاہیے. یکن لہو. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گئی ہے تختی نمبر 24 کے اکارڈنگ ہم نے اس پہ غنہ نہیں کیا. کفواً احد. اب یہاں پہ دیکھیے تنوین ہے، واو تنوین ہے. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پہ ہم اخفا کیوں نہیں کیا ہم نے؟ کیونکہ تنوین کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے یہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے. تختی نمبر 9 کا قاعدہ ہے یہاں پہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنے قاعدے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. بے شک سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے قاعدے نہیں پڑھے ہیں. اگر آپ نورانی قاعدہ پڑھیں گے
تو آپ کو سارے قاعدے یاد ہو جائیں گے، اور پھر جب آپ قرآن مجید پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تو آپ کے ذہن میں قاعدے چلتے رہیں گے۔ جس طرح میتھمیٹکس بنا فارمولے کے سالو نہیں ہو سکتے میتھمیٹکس کے کویشچن، اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہم کو نورانی قاعدہ کا ایک ایک رول ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے پتہ ہوگا؟ جب جب کوئی آپ کو قاعدے سے پڑھائے گا، ایک ایک قاعدہ یاد کرائے گا، پراپر فالو کرتے ہوئے پڑھائے گا۔ اسی لیے قاعدے بہت ضروری ہیں۔ یہاں پہ تختی نمبر 9 کا قاعدہ ہے، حروف حلقی 6 ہیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تنوین کے بعد یہ دیکھیے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ زبر آ، حروف حلقی میں سے، اس لیے ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب آپ سوچیں گے نون تو ہے نہیں اس میں، یہاں پہ نون ہے نہیں، اب آپ کے ذہن میں یہ کویشچن آیا ہوگا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پہ جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ واؤ دو زبر ون، اس کی اسپیلنگ WAN 1، ایک ہوتا ہے ONE 1، لیکن ہم WAN کو فالو کریں گے کیونکہ یہاں پہ واؤ ہے۔ دوسرا واؤ نون زبر ون، وہ بھی WAN۔ اب دونوں کی جب ہم انگلش میں اسپیلنگ دیکھیں گے تو دونوں میں نون آ رہا ہے، لیکن تنوین میں نون ہڈن ہے۔ وہ جو تنوین میں نون ہڈن ہے نا، اسی کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کفواً احد۔ اب ایک بار ہم اسٹارٹنگ سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی تجوید بہتر ہوئی ہوگی اور کافی سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ اتنے ہی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں، ایک ایک قاعدے کو پراپر فالو کرتے ہوئے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ ابھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، جزاک اللہ خیرہ۔